बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के नाम पैगाम, और वो पैगाम क्या है? उन्होंने आर्मी चीफ को अपने नाम एक पैगाम भिजवाया कि जी ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है ना, ये हमें आपस में लड़वा रहे हैं, मुझे और आपको, फौज को और मुझे आपस में लड़वा रहे हैं, मेरी जमात को और आपको आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या बातें की हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जेल में, अडयाला जेल में उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ पीटीआई का वफ्द था। खैर, अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है उनका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हैं और वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। उस वक्त में उमर अयूब साहब थे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब थे, एक दो शख्सियात और भी थीं। साहिबजादा हामिद रजा साहब थे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है जेल में, ये कहा जा रहा है कि जी बड़ी खुशगवार मुलाकात थी और इसमें बड़े जो है वो अहम अमूर के ऊपर, सियासी अमूर के ऊपर बात हुई। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरा मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। दूसरी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या है? 39 उम्मीदवारों को पीटीआई का एमएनए बना दिया गया, एमएनए एक्सेप्ट कर लिया गया, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन जो 41 लोग हैं, जो 41 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका क्या होगा? इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है और मामला खटाई में पड़ गया है। अब यहां से जो 41 लोग हैं, यहां से असल गेम शुरू होनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाजी है जड़ा 41 बंदियां का मामला ना है वो शकूक शुबहात जन्म ले रहा है। ये जो 41 बंदों का मामला है, ये मामला गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन ने साफ क्लियर कट कह दिया कि ये जो 41 उम्मीदवारों से मुतल्लिक हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई दुश्वारी पेश आए, तो आप अदालत के पास आ सकते हैं, अदालत से आप रजू कर सकते हैं। तो सर 41 उम्मीदवारों पे गेम आगे फंस गई है और तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि ये जो 41 लोग हैं ये अब इंतहाई अहमियत के हामिल समझे जाएंगे। इसलिए ये अहमियत के हामिल समझे जाएंगे क्योंकि इन 41 लोगों का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो बाकी पॉलिटिकल हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें बातें कर रही हैं कि ये 41 आज़ाद उम्मीदवार, अब देखें ना, इनके वाले से, इनके सियासी मुस्तकबिल के वाले से भी एक फैसला होना है। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ही बन गया तो सर मामला ही खत्म हो गया। लेकिन खैर, उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, उसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। इमरान खान साहब से जी अडयाला जेल में उमर अयूब साहब की, अल्लामा नासिर अब्बास साहब की और साहिबजादा हामिद रजा साहब की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, अडयाला जेल में मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं जेल से इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी और आर्मी चीफ की कोई लड़ाई नहीं है। सुभान अल्लाह। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया कि शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत फौज और पीटीआई को आमने सामने करना चाहते हैं। जो उमर अयूब साहब बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब का वो पैगाम बता रहे हैं जो उन्होंने फौज को दिया है, जो आर्मी चीफ के नाम उन्होंने पैगाम भेजा। वो कह रहे हैं कि जी 90% अवाम पीटीआई के पीछे खड़ी है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस, जीएचक्यू हाउस मुजाहिरों की फुटेज गायब हो चुकी है। किसने की हैं? सवाल ये बनता है किसने की हैं? वो जो फुटेजेस हैं वो कौन गायब कर सकता है? आप कह रहे हैं कि जी वो जो जीएचक्यू के ऊपर मुजाहरे हुए, वो जो आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, वो जी फुटेजेस गायब हो गई हैं। भाई वो फुटेजेस एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, आईएसआई के पास मौजूद हैं, खुफिया इंटेलिजेंस इदारों के पास मौजूद हैं, और उनको किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो फुटेजेस के अंदर कौन से लोग हैं जो डंडा बरदार फोर्स आर्मी की जो है वो तनसीबात के ऊपर हमले कर रही है, एयरबेस के ऊपर अटैक कर रही है, आर्मी के खिलाफ ट्रोल्स कर रही है, रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं। वो लोग, वो कौन से लोग हैं? वो जो डंडा बरदार फोर्स है, उसका किरदार तो सबके सामने है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि उमर अयूब साहब ने कहा कि 14 मार्च जमान पार्क में दावा बोला गया, वो फुटेजेस भी गायब कर दी गई। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की फुटेजेस भी गायब हो चुकी हैं। इन फुटेजेस के लिए बानी पीटीआई अदालतों में जा रहे हैं। भाई जाएं, हमने तो नहीं रोका, जाएं। अगर वो कहते हैं कि जी वो जो क्या कहते हैं यार उसको,
کہ جو 14 مارچ کو جی دعویٰ بولا گیا وہ فوٹیجز غائب کر دی گئی ہیں، اور 18 مارچ کو جو جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہوا اس کی جو فوٹیجز غائب کر دی گئی ہیں، تو وہ جو فوٹیجز غائب کی گئی ہیں بھائی جان وہ ہم نے تو نہیں کی۔ پھر عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتیں بھی یہ سوال کریں گی کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ فوٹیجز غائب کر دی گئی ہیں، وہ فوٹیجز جو اداروں کے پاس موجود ہیں، کس نے کہا وہ غائب ہوئی ہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فوٹیجز کے لیے بانی پی ٹی آئی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی 5 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کرے گی جس کی قیادت وزیر اعلیٰ کے پی کے کریں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تمام ساتھیوں نے بانی پی ٹی آئی کے سامنے نام رکھے۔ بانی پی ٹی آئی نے مشکل وقت میں ڈٹ کر کھڑے رہنے والی خواتین کو سیٹیں دینے کا کہا ہے، جس کے حتمی امور کنول شوذب طے کریں گی۔ اچھا، اب کنول شوذب کا کردار بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ کنول شوذب صاحبہ 9 مئی کی مرکزی ملزم ہے۔ مقدمات میں ان کی ایک طویل فہرست ہے، تمام مقدمات ان کے اوپر جو 9 مئی سے متعلق بنے ہیں اس کی ایک طویل فہرست ہے۔ کنول شوذب صاحبہ کا کردار بھی سب کے سامنے ہے۔ اب وہ حتمی امور جو کنول شوذب صاحبہ کو دیے جائیں گے، پہلی بات یہ کہ ریاست کے خلاف جو دشمنی پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے والے لوگ ہیں ان کو اہم ذمہ داریاں دے کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جی جو ریاست ہے وہ جو اکھاڑنا چاہتی ہے اکھاڑ لے۔ دراصل ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پھر عمران خان نے کہا ہے کہ جی قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے، قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے کیونکہ نئے انتخابات ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب کو۔ موجودہ حکومت ڈوب چکی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بطور وزیر خزانہ وزیر داخلہ پریس کانفرنس کی، اس سے ثابت ہو گیا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ بھوک ہڑتالی کیمپ پی ٹی آئی سمیت اسیران کی رہائی کے لیے ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی اور چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی کمشنرز فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کیونکہ وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ غائب ہیں۔ انہوں نے خود فوج کو دھکیلا ہے، انہوں نے خود فوج کو دھکیلا تاکہ ہماری ترجمانی کریں۔ یہ فوج کے اوپر ایک کاؤنٹر اٹیک ہے اور یہ اس لیے کہ جی فوج کو بھی اب بدنام کرنا ہے۔ دیکھیں نا، عمر ایوب صاحب جو فوج کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں کہ ان کے دادا جان نے اس ملک کی جمہوریت کی بساق کو کتنی بری طرح لپیٹا، اور کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کا پوتا بیٹھ کر لوگوں کو جمہوریت کے اوپر بھاشن دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے۔ اور اس کے دادا فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاکستان کے بانیہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دینے کے لیے الیکشن کمپین کی۔ اور کتنے شرم کی بات ہے کہ جو ایوب خان صاحب تھے وہ غدار کے فتوے دے دے کے الیکشن کمپین کا حصہ بنے تھے۔ فاطمہ جناح کے خلاف انہوں نے غداری کے فتوے جڑے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ ایوب خان صاحب کا اس وقت سیاست میں کیا کردار تھا، جس طرح وہ مارشل لا لگا کے اس ملک پر قابض ہوئے تھے۔ وہ بھی سر شرمناک رول تھا ان کا، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں وہ کبھی بھی وہ چیزیں جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے خود فوج کو دھکیلا ہے تاکہ ہماری ترجمانی کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو سراہا اور قوم کو ڈٹے رہنے کا پیغام دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ جو باتیں دراصل عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں سر، یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ اس لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پروپیگنڈا سیل کی ماہر ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اصل میں جو ہے نا ناکامی یہی ہے کہ جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے وہ آ کر سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی منمانی کرتی ہے۔ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو انہوں نے اپنی منمانیاں کی نا، وہ آج ان کے آڑے آ رہی ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، اس طرز عمل سے نکلنا چاہیے۔ آج جو پی ٹی آئی اس طرز عمل کی مخالف ہے، کل وہی اس طرز عمل کی حمایتی تھی، کیونکہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ادارے بڑے اچھے ہیں، ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ہمیں بیٹھ کر غداری کے فتوے بھی یاد آ جاتے ہیں، تب ہمیں بیٹھ کر سچ بولنا بھی یاد آ جاتا ہے، تب ہم بیٹھ کر اداروں کو بھی رگڑ دیتے ہیں، تب ہم بیٹھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف پولیٹیکل کیسز چاہ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہیں، تب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بنے لوگ، تو پھر ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو اس قسم کی باتیں آج عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں۔ اب اسد کیسر صاحب نے ایک بیان دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور یہ بیان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بیان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، عاصم منیر صاحب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کے ساتھ اوکے کر لیں،
آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں اور پی ٹی آئی کے اقتدار کو، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد واہ واہ ہو جائے۔ اور آج اگر عاصم منیر بقول پی ٹی آئی بڑے اچھے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بننے لگے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اس قسم کی بغلیں بجائی تھیں، تو آج اگر عاصم منیر صاحب بڑے اچھے ہیں تو سر اگر آج فوج کی طرف سے عمران خان کو این آر او مل جاتا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ہو جاتا ہے، تو عمران خان صاحب واہ واہ کر دیں گے فوج کی کہ جی فوج ہی بڑی اچھی سی۔ عمران خان کہیں گے کہ جی فوج کی قیادت جو ہے وہ قابل اعتبار ہو چکی ہے اس ملک میں، فوج جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جو آج فوج کے کردار کے خلاف ہیں، جو آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فوج کے خلاف مغالطات بک رہے ہیں اور جو فوج کے خلاف گھٹیا اور گندی کیمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں، سر عمران خان صاحب کو این آر او مل جائے اور عمران خان صاحب کی واہ واہ ہو جائے، تو آج عمران خان صاحب کہیں گے کہ فوج ہی بڑی اچھی ہے۔ تو سر جو آج اس کردار کے مخالف ہے نا، وہ کل اس کردار کے حمایتی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہے، تو سر خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، 1000 بار دیکھیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی کو یہ خواب آیا ہے، یہ الہام ہوا ہے کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے، تو سر میں بھی ادھر آپ بھی ادھر۔ اگر کسی کی خواہش ہے اور اگر وہ شیخ رشید کے بقول، وہ جو نجومی صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، جو پہلے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے اوپر چوکیداری کرتے تھے اور ان کے جو ہے وہ گن گایا کرتے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سسرال میرے سے ناراض ہو گیا، تو وہ بھی اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 2 مہینے بڑے اہم ہیں۔ وہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تب بھی وہ یہی باتیں کرتے تھے کہ آج حکومت گر گئی، آج خاتمہ ہو گیا، اگلے 10 دنوں میں حکومت گھر جا رہی ہے۔ سر حکومت کہیں نہیں جا رہی، فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں، ریاست، حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں۔ کسی مائی کا لال، کوئی مائی کا لال جو ہے وہ اس حکومت کا بال بھی نہیں اتار سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی حکومت گھر جا رہی ہے اور کسی کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں، تو سر خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، میں پھر وہی بات کروں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 41 آزاد اراکین قومی اسمبلی کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ دوسرے معاملے کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا کہ 41 آزاد ارکان نے پارٹی وابستگی کی دستاویزات جمع کروا دی ہیں۔ اب یہاں سے سننے والی خبر ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ دستاویزات جمع کرنے والے ارکان نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی وابستگی کنفرم کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پی ٹی آئی کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا، یہ الیکشن کمیشن سوال کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ میں پارٹی چیئرمین نہیں ہے، سپریم کورٹ اس معاملے پر رہنمائی کرے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے 39 ایم این ایز کا نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ 41 امیدواروں سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور پروگرام تو بڑھ گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا مخصوص نشستوں کا، یہ سر پڑ گیا کھٹائی میں، کیونکہ نظر ثانی کی درخواستوں پر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، 2 مہینے بعد جو ججز کی چھٹیاں ہیں، ویسے تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہماری چھٹیوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کیسز ہیں۔ تو سر جو مفاد عامہ کے کیسز ہیں، جو انسانی بنیادی حقوق کے کیسز ہیں، جو دیگر کیسز ہیں، وہ کتنے متاثر ہوں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیکن وہ ججز کی چھٹیاں، خیر 2 مہینے ججز چھٹیاں انجوائے کریں گے، اس کے بعد آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کیسز کی سماعت ہوگی۔ لیکن اس میں یہ جو ریزرو سیٹس والا کیس ہے، یہ جو ریزرو سیٹس والا کیس ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، پھر ابھی تو جولائی چل رہا ہے نا، اگست سپٹمبر، مطلب 2 مہینے جب گزریں گے تو لیٹ سپوز اگر اکتوبر میں بھی یہ کیس لگتا ہے تو اکتوبر کو 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو یہ کیس لگ جائے گا، پھر اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواستوں کے اوپر بھی فیصلہ ہونا ہے۔ تو نظر ثانی کی درخواستوں کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑا رہے گا، کیونکہ سر یہ معاملہ پڑ گیا کھٹائی میں، اور یہ 2 مہینے بعد نظر ثانی کی درخواستیں بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ یہ بھی میرے سے لکھوا لیں اب بات، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے، عمل درآمد ہونا ہے، تو سر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے جب 41 امیدواروں سے متعلق معاملہ ابہام کا شکار ہو چکا ہے؟ تو 41 امیدواروں کا جو ہے مستقبل تو بڑھ گیا،
کیونکہ 41 امیدواروں پہ آگے گیم رکی ہوئی تھی. تو اب یہ جو معاملہ ہے سر، یہ معاملہ ایک نیا رخ اختیار کرے گا اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. یہ اگر حکومت کو نہیں ملی تو پھر پی ٹی آئی کو بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ معاملہ ایسے کھٹائی میں پڑا رہے گا. اور اگر فارورڈ بلاک بن گیا تو سر حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کر کے چھٹکی کے اندر بڑے بڑے بل پاس کروا لے گی. اور یہ ہونا ہے، یہ آپ دیکھ لیے گا آنے والے دنوں میں اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو سر مخصوص سیٹیں تو پھر وہ کیس تو پھر ویسے فارغ ہو جائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.